हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका। 8वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 7वें पारे के इख्तिताम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नबूवत आपकी अल्लाह ने दायमी बनाई है और आपकी आलमी नबूवत है, उसके दलाइल दिए थे। और आखिर में ये कहा गया था कि ला तसुब्बुल्लज़ीना, मत गाली दो उनको जो गैरुल्लाह की परस्तिश इबादत करने वाले हैं, उनके बड़ों को, उनके खुदाओं को। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नबूवत है आलमी, उसके मुताल्लिक कुफ़ारे मक्का ने इश्कलात किए थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आपके चचा की वसातत से, अबू तालिब की वसातत से कहा कि आप जो है हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दें, आप सिर्फ ये कहें कि बस अल्लाह की इबादत करो। आप ये कहना छोड़ दें कि लात और उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकते। ये जितने बुत हैं काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत थे, का ये बुत कुछ नहीं कर सकते। आप ये ना कहें, आप खाली क्या कहें, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला। आप इसकी तबलीग करें तो हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप हमारे बड़ों को बुरा कहेंगे, हमारे बड़ों की नफी करेंगे खुदाओं की, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अबू तालिब आप समझा लें इनको। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं जिस दावत को लेकर आया हूं उसका पहला पैगाम ही ला से शुरू होता है। पहले तो मैं कहता हूं ला इलाहा, कि सारी कायनात के इलाह कुछ नहीं कर सकते जिनको तुमने इलाह बनाया है। अब देखें ना, जुमला इतना जामे है कि इलाह, इलाह इतना जामे जुमला है कि आज खाली हिंदू जो है वो 3.25 करोड़ खुदाओं को मानता है। बाकी दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, अकीदे के लोग हैं, फिर मुसलमानों के अंदर कितने बातिल अकायद नजरियात रखने वाले हैं जो अल्लाह के गैर के आगे सर झुकाते हैं, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई में दाता समझते हैं। तो पूरी कायनात के अंदर करोड़ों खुदा बनाए हुए हैं। आज भी लोगों ने, जब जदीद दौर है, साइंस का दौर है, तो उस वक़्त क्या आलम था गुमराही का। तो नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोगों ने खाली काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत खड़े करके उनको हाजत रवा, मुश्किल कुशा बना दिया था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चचा इनसे आप ये कहें कि अगर ये यही जुमला कह दें जो मैं लेकर आया हूं, मैं मोहम्मद इस चीज की गारंटी देता हूं कि पूरे कायनात पे इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ये पूरी कायनात के इमाम बन जाएंगे, अरब इनके पांव में आ जाएंगे, पूरी ममलकत अरब नहीं, कैसरो किसरा भी इनके सर निगू हो जाएंगे। बस इतना कहें ला इलाहा। क्या जुमला? अब ये हम तो पाकिस्तानी है ना, अजम है, हमें इसका मानी नहीं पता ना। जब ये आपने कहा ना ला इलाहा, तो अबू जहल तड़पा, वलीद तड़पा, उतबा तड़पा और तड़प के कहने लगे यही तो सारी मुखालफत है कि आप कहते हैं ला इलाहा, ये ला की तलवार चल रही है और कायनात के अंदर कोई इलाह नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। मौलाना शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि इस कलमे की तबलीग पूरी जिंदगी की, तौहीद लोगों को सिखाई, तो आपका एक नमाजी था, अकीदे पे, चूंकि मेरे यहाँ भी जैसा आप देखते हैं जुमे में अकीदे पे बात होती है कि मुसलमानों का, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। हम किसी की नफी करने के बजाय इस बात की बात करें कि हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कुरान के मुताबिक। ये कुरान है असल अकीदा। तो उन्होंने इतनी तबलीग की, कलमे की, तो एक उस वक़्त के बिदआत के मुब्तला एक आलिम थे और वो उन बिदआत के फ़रोग़ देने में पेश रहते थे। तो उनके दरस में जाके ये बैठे। चूँकि दरसे कुरान भी अल्लाह तबारक व तआला हर एक को तौफीक नहीं देते, वो ये कभी एक आयत यहाँ से, कभी एक आयत वहाँ से, ऐसे बातरतीब दरसे कुरान देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अकाबिर को दिया है, ये हमारे उलमा को। तो
ان کے ویسے ہی بیان ہو رہا تھا، اس بیان میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کلمے کی بات کر رہے ہیں تو میں کلمہ کا مطلب سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کلمے کا مطلب تو بچے بچے کو پتہ ہے۔ آپ کہیں گے مجھے ہی پتہ ہے، سارے ہر مرد عورت دنیا میں جو بھی ہیں وہ سارے کیا کہیں گے ہمیں تو کلمے کا مطلب آتا ہے۔ کہا جی کیا مطلب ہے آپ بتائیے حضرت۔ تو انہوں نے کہا یہی مطلب ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہی ترجمہ آپ نے سنا ہے نا، یہ ترجمہ ہی نہیں ہے کلمے کا۔ ہو گیا کہ حضرت میں تو پاکستانی ہوں، میں تو اردو جانتا ہوں، جب تک مجھے صحیح ترجمہ دیکھیں نا کیا بات ہے کہ جب نبی کی زبان سے لا الہ کہا تو ابو جہل تڑپ جاتا تھا، مکہ کے بڑے بڑے سردار تڑپ جاتے تھے، کہتے تھے کیونکہ ان کے سارے داتاؤں پر، ان کے سارے حاجت رواؤں پہ تلوار چلتی تھی اور ہمیں مطلب ہی نہیں آتا، اس لیے ہم ادھر کلمہ پڑھتے ہیں ادھر قبر پہ سجدہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہو رہا ہے نا، اللہ کے غیر کو حاجت روا بنایا ہوا ہے۔ کہا جی الہ کا معنی اردو میں بتائیں۔ اچھا معبود تو عربی کا لفظ ہے، کوئی معبود نہیں، اردو کا بتائیں۔ اچھا اس کا معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ معنی کرتے ہیں نا، یا پھر ایک دوسرا طبقہ ہمارا کہ یہ بھی اردو ترجمہ نہیں ہے، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، آپ مجھے اردو میں سمجھائیں لا الہ کیا معنی ہے اس کا۔ انہوں نے کہا اچھا اردو میں اس کا معنی، پھر عبادت واقعی عربی کا لفظ ہے، معبود بھی عربی کا لفظ ہے، اردو کا اس کا ترجمہ یہ ہے لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ کوئی ہر جگہ موجود، لا الہ کوئی ہر جگہ ہر وقت سننے والا، لا الہ کوئی علام الغیب نہیں، لا الہ کوئی بھی داتا نہیں، الا اللہ مگر کون ہے حاجت روا؟ اللہ، مشکل کشا۔ اب یہ معنی ہے یعنی قرآن میں بکھرا ہوا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے حاجت روائی کے لیے پکارا تھا نا، الہ کا معنی حاجت روائی ہے یا نہیں؟ اب آپ پورے قرآن میں دیکھیں لا الہ، لا، اس لیے حضور کہتے تھے میرے چچا ایک بار پڑھ لو یہ کلمہ، عرب تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے، تم حکمران بن جاؤ گے، چونکہ مسلمان بن جاؤ گے۔ لیکن نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو اللہ نے یہاں 8ویں پارے کے آغاز میں کہا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، میرے پیغمبر یہ آپ سے آ کے حجتیں کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں کہ آپ معجزے دکھائیں، آپ کو کرامت معجزہ دکھائیں ہمیں۔ نبی سے معجزہ صادر ہوتا ہے، اور سارے نبیوں نے معجزے دکھائے، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک ہر نبی کے معجزات ہیں، لیکن سارے نبیوں کے معجزات جمع کر لیں ہمارے نبی کے معجزات سب سے زیادہ ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور کے معجزات کی تعداد 2000 سے زائد ہے، بلکہ ایک کتاب میرے پاس موجود ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2000 سے زائد معجزات لکھے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے 2 معجزے قیامت تک زندہ ہیں، آپ کے سامنے ہیں 2 معجزے قیامت تک۔ ایک قرآن، یہ نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور دوسرا حج کے موقع پہ جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہر حاجی 21 کنکریاں مارتا ہے ایک دن، پھر 21 دوسرے دن، پہلے دن کم مارتا ہے، دوسرے دن پھر تیسرے دن 21 مارتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض چوتھے دن بھی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن اگر 63 کنکریاں ایک بندہ مار رہا ہے شیطان کو، آپ دیکھیں 63 کنکریاں ایک بندہ شیطان کو مار رہا ہے، تو 40 لاکھ حاجیوں کی کنکریاں کتنی اکٹھی ہوں گی وہاں پر؟ کروڑوں اکٹھی ہو جائیں گی نا۔ لیکن وہاں کوئی محکمہ نہیں ہے جو ان پتھروں کو ہٹائے۔ میں نے کئی بار جھانک کے دیکھا کدھر جاتی ہیں، اب کوئی لوگ نہیں ہیں جو ٹرکوں میں بھر کے لے جا رہے ہوں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی کنکری کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے جنت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا قیامت تک کہ کنکر حج کے اور قرآن کی شکل میں یہ معجزہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم ان پہ نازل کریں، ہم ان پر نازل کریں فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور فرشتے ان پہ نازل ہوں
اور مردے قبروں سے زندہ ہوں اور زندہ ہو کے ان سے کلام کریں، باتیں کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ان کے سامنے حاضر ہو جائے، قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن یہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے ماننا ہوتا ہے بغیر دلیل کے، بغیر معجزے کے، بغیر کسی تعویل کے مان لیتا ہے۔ جس نے نہیں ماننا وہ آپ سے معجزے مانگے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، کنکر پکڑ لیے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر، اور اس نے کہا بتائیں اے محمد میرے ہاتھ میں کیا، اگر بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے کہا میں بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ حیران ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا تو کنکر بولے اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کنکر بول رہے ہیں لیکن ابو جہل کلمہ نہیں پڑھ رہا، نہیں ماننا تھا۔ تو اس کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اگلی آیت اس کے بعد جو آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ آگے اس سورہ کے اندر آپ کو بہت زیادہ جنات کو مخاطب اللہ کا کلام محسوس ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے نبیوں کے دشمن انسان اور جنات بنائے۔ اب یہاں نبیوں کے دشمن، اس بات پر جو ہے علماء کا اتفاق ہے، اکثر کا امت یہ کہتی ہے کہ کوئی نبی جنوں میں سے نہیں آیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے نبی ہیں اور جنوں کے بھی نبی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی جنوں میں سے نہیں آیا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے ہزاروں سال جن زمین پر بستے تھے، اور وہ جن جو تھے ان کے اندر تبلیغ کے لیے اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجتے رہے۔ تو جنوں میں آدم علیہ السلام سے پہلے نبی تو آئے لیکن بعد میں نبی نہیں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام واحد نبی ہیں جن کو جنوں کا بھی انسانوں کا بھی نبی بنا دیا گیا۔ اب جنات جو ہے وہ 4 نبیوں کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب جنات جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے، اور اسی پر جو ہے ہمارا نظریہ ہے کہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے تو جنوں میں رسول نبی بھیجے، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی رسول جنوں میں نہیں آیا۔ اور پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا کہ ہندو جو ہے جو اپنی وید کو، اپنی کتابوں کو ہزاروں سال پرانی کہتا ہے، اور پھر جو ان کے دیوتا ہیں، جو ان کے اوتار ہیں، جو ان کے مندروں میں بڑی بڑی ان کے مجسمے رکھے ہوتے ہیں یا تصویریں بنائی ہوتی ہیں، تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کے کئی کئی سر ہیں، کئی کئی ہاتھ ہیں، کئی کئی ٹانگیں ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہندو مذہب جو ہے یہ چونکہ آتش پرستی اور پھر گائے پرستی اور پھر شرک کے اندر مبتلا ہوا، تو ان کے جو اوتار ہیں یہ گویا کہ ہو سکتا ہے کوئی دلیل نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کے اندر نبی آئے انہی شکلوں میں تھے، کیونکہ جنوں کی شکلیں ایسی ہی ہوتی ہیں، عجیب و غریب ان کے حلیے ہوتے ہیں، وہ شکلیں تبدیل کرتے ہیں اور پھر وہ کبھی انسان کو ڈراتے ہیں یا اصلی شکل میں بھی آتے ہیں یا شکل تبدیل کر کے آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ جنوں کے کسی بڑے اوتار کا انہوں نے بنایا ہو اور آگے ان کے ہاں چلتا آ رہا ہو۔ اور اسی طرح جو ہے جنوں کو اللہ رب العزت نے یہ صفت دی ہے کہ وہ جب قبول کرتے ہیں تو وہ عقیدہ، جیسے مسلمانوں کے مختلف عقائد ہیں ان کے اندر بھی مختلف عقائد کے لوگ ہیں۔ حیات الصحابہ کے اندر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس ایک بت ہے، اور اس بت کے اندر سے ہم جب عبادت کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ محمد جھوٹے ہیں اور تم لوگ جس مذہب پر ہو، شرک پر، وہ سچا ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمارے تو خدا آپ کہتے ہیں بولتے نہیں، ہمارے بت تو بولتے ہیں اور ان کے اندر سے آواز آتی ہے، تو اس لیے آپ کی گواہی ہم نہیں دے سکتے، آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ وہ بت کس وقت بولتا ہے تمہارا؟ کہا عصر کی نماز کے بعد۔ کہا کل میں آؤں گا اور اس ٹائم میں خود سنوں گا۔ تو اب جو ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تیاری پکڑو کل ہم جائیں گے۔ اور صحابہ حیران تھے کہ بت کے اندر سے اور ایک مسلمان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ واقعی میں نے بھی آواز سنی ہے، اور بت کے اندر سے آواز آتی ہے اس طرح کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلے کل ہم دیکھ لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبروں پہ ہم نے دیکھا ہے فلاں اللہ کا ولی ہے، اس قبر پہ شیر آتا ہے، سانپ آتے ہیں۔ یاد رکھیں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا ولی ہے تو دنیا میں اس نے ولایت والے کام کیے تو اس قبر میں اللہ اس کو راحت دے گا، لیکن کسی جگہ یہ تصور کرنا کہ وہاں یہ چیزیں آتی ہیں اور آپ وہاں پہ جو ہے نا بیٹھ کے مراقبے شروع کر دیں اور چادریں لٹکا لیں، یہ شرعاً کوئی جائز نہیں، کیونکہ جن اکثر لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ جن، میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اکثر جنات جو ہے بزرگوں کی شکلوں میں آ کے گمراہ کرتے ہیں باطل عقیدے پہ۔ اگر آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ولی کون ہوگا کہ جن جو ہے شکلیں تبدیل کر کے آیا، بادل میں سے آواز آئی، عبد القادر آپ نے اتنی عبادت کی ہے، آج کے بعد نماز معاف ہے، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ ایک دم بادل غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے آواز آئی کہ عبد القادر آپ نے لا حول کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا جب دو جہاں کے نبی پہ نماز معاف نہیں ہے تو میں تو غلام رسول ہوں، مجھ پہ معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی پہ معاف نہیں ہے تو امتی بھی معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ننگے اور گندے پھرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں جی ولی ہیں، ولی نہیں ہو سکتا، جن ہے، شیطان ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ تو پھر اگلا وار کیا اس نے، یہ اللہ والوں پہ وار ہوتے ہیں، اگلا وار اس نے کیا، اس نے کہا عبد القادر جیلانی آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت، میں اپنے علم نہیں اللہ کی عطا کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے بچا ہوں، مجھے علم پہ تکبر نہیں ہے، شیطان تکبر کرتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام اگلے دن جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کے پاس سے ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ تیزی سے گزرا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے چلا گیا۔ آپ نے کہا یہ کیسا بندہ ہے، نہ یہاں کا لگتا ہے نہ عرب ہے، اور اس کی چال ڈھال بیٹھنے کی بھی عربوں جیسی نہیں ہے، اور اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور ہے بھی کوئی اچھا بندہ کہ اس نے سلام کیا ہے، ڈاکو بھی ہم نہیں کہہ سکتے، چور و چکا بھی نہیں کہہ سکتے، تو کون آدمی ہے جو مجھے سلام بھی کیا اور تیزی سے چلا گیا؟ آپ علیہ السلام گئے اس جگہ، بت کے قریب جا کے دیکھا، بت کے اندر ہلچل شروع ہوئی اور بت کے اندر سے آواز آنی شروع ہوئی، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو ان کی مانے گا نجات پائے گا، جو نہیں مانے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ مشرک حیران ہو گئے، کل تو کچھ اور آواز آ رہی تھی اور آج کچھ اور آ رہی ہے، اور ان میں سے اکثر نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وہی گھڑ سوار گھوڑے پہ آ کے آپ کے سامنے رکا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ خون آلود تھی، اور اس نے کھڑے ہو کر ادب سے آپ کو سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ تو کہاں کا رہنے والا؟ اس نے کہا میں انس نہیں ہوں یا رسول اللہ، میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں۔ تو پہلے گزرا تھے؟ کہا ہمیں پتہ چلا تھا، ہم نے وادی تہامہ میں بابل سے آتے ہوئے جنات کے گروہ نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، میں اس گروہ میں سے ایک بندہ ہوں، آپ کا صحابی ہوں، اور میں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، مجھے بتایا میرے جنات مسلمانوں نے کہ ایک کافر جن بت کے اندر بیٹھ کے آپ کی توہین کرتا ہے اور بولتا ہے، اور آج وہ بولتا تو بہت بڑا طبقہ گمراہ ہو جاتا، تو میری تشکیل ہوئی اور میں آیا اور آپ کو اس لیے رکا نہیں کہ میں آپ سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا کہ وہ بت وہاں موجود تھا، بت کے اندر جن بیٹھا ہوا تھا کافر، میں نے جاتے ساتھ ہی اس کو قتل کیا، اس سے میری لڑائی ہوئی، میں نے اس کو قتل کیا، اور میں بت کے اندر بیٹھ کے آپ کی توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی دے کر کئی لوگوں کو اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا۔ اب دیکھیے نا کہ جن ابھی بہت واقعات ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ آگے تفسیر میں چلیں گے ہمارے، ورنہ تو یہ ٹاپک پورا لمبا ہے۔
تو فرمایا بہت سے جن اور انس ہیں جو نبیوں کے دشمن ہیں، تو آج نبی کے غلاموں کے بھی دشمن جن اور انس بہت ہیں۔ مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، مجھے فرمانے لگے جس طرح کافروں نے نیت کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو نئی دنیا میں چھوڑیں گے، جنہوں نے بھی نیت کیا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام آج کے دور میں پہلے سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کی جس چیز پہ نام آ جائے اس چیز کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آگے آیت نمبر دیکھیے 120، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ، وَذَرُوا چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہ، وباطنہ یا پوشیدہ گناہ، لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو اور جو خفیہ گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ اب دیکھیے گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندہ خفیہ کرتا ہے، وہ گناہ پھر بھی پکڑ اس کی تھوڑی کم ہے، لیکن علانیہ گناہ جو کیا جاتا ہے، کل امتی معافی، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت بخش دی جائے گی روز محشر، لیکن علانیہ گناہ کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ علماء نے لکھا علانیہ گناہ کیا ہے، حدیث کے اندر مختلف روایات ہیں، یہ جو لوگ گناہ کر کے فخر کے طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں، میں نے رات ڈرامہ دیکھا، میں نے فلاں فلم دیکھی، فلاں گانا سنا، میں نے یہ غلط کام کیا۔ اب وہ جو مجمع میں بتاتے ہیں یا دوستوں میں بتاتے ہیں، اپنے لوگوں میں تشہیر کرتے ہیں گناہ کی، وہ علانیہ گناہ ہے، بخشش نہیں ہوگی، پکڑ میں آئے گا۔ اب ظاہر الاسم ظاہری گناہ اور باطنی گناہ جو اندر ہیں، بندے کو پتا ہے۔ گناہ ایک یاد رکھیں، انگارہ ہے نا، جو بجلی کی تار ہے، اب یہ بجلی کی تار کو آپ ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً پکڑے گی یا نہیں؟ گرم انگارہ جو ہے ایک دم انسان کو جلائے گا یا نہیں؟ اس طرح گناہ انسان کو لازمی پکڑ کا باعث بنتا ہے، لیکن اللہ کی دو تدبیریں ہوتی ہیں گناہ میں، یا اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، ڈھیل دیتا ہے، یا خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ خفیہ تدبیر کیا ہے اور ڈھیل کیا ہے؟ کہ گناہ کرتا ہے، جوانی میں پکڑ آتی ہے، بڑھاپے میں باز کرتا، بیوی بچوں کو نافرمان کر دیا، انسان کے سارے گھر والے اس کے نافرمان ہو گئے، گھر سے نکال دیا، بڑھاپے میں کہتا ہے جی پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسری خفیہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ پہاڑ میں رہتے تھے، اللہ نے انار کا درخت اور پانی کا چشمہ وہاں جاری کر دیا، رات دن عبادت عبادت عبادت، لیکن اللہ کی نعمتیں کھاتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ ایک دن گناہ ان سے ایک ہو گیا، غلطی ہو گئی، ڈر گئے کہ اب تو یہ سب چیزیں چلی جائیں گی، اللہ ناراض ہو گیا نا، انار بھی گیا اور چشمہ بھی غائب ہو جائے گا۔ رات کو روتے رہے کہ یہ کیا ہو، مجھ سے چلا نہ جائے گا، اتنا میں نے گناہ کیا ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھا انار کا درخت بھی تھا اور پانی بھی تھا، بڑے خوش ہوئے اور 2-3 دن دعائیں کرتے رہے، یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ میں نے گناہ کیا، تو نے مجھ سے نعمت واپس نہیں لی۔ اللہ نے ان کے دل پہ الہام کیا، میرے بندے میں نے تو تجھ پہ بہت بڑا اپنا عطاب نازل کیا ہے، پکڑ کی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ حیران ہو گئے، اگر پکڑ تھی تو یہ غائب ہوتی نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے سامنے دعا کرنے کی لذت تجھ سے چھین لی ہے، ایسی پکڑ کی ہے خفیہ گناہوں کی وجہ سے کہ اب تجھے ہاتھ اٹھانے میں لطف ہی نہیں آتا میرے سامنے۔ آج جو ہم دعائیں نہیں کر پاتے نا، نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں، مسجد میں آ کے دل تلملاتا ہے کیسے نکلیں بھاگیں، تو یہ ہمارے ان گناہوں کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، اپنے سے مانگنے کی یوں توفیق ہی نہیں، بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، یوں پھیرتے اور نکل جاتے ہیں۔ جس بندے کو دعا کی لذت آ جائے نا، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے دور کر دیا ہے، گناہوں سے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اس بات کو صاف کہا، اور اسی کی تشریح جو ہے آگے آیت میں آئے گی۔ یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ اس کی تشریح اگلی آیت میں ہے، اور آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر رکوع دوسرے میں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ،
اللہ اعلم، اللہ 2 مرتبہ اللہ آیا، قرآن کی واحد آیت ہے جس میں 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے وقف کے بعد۔ علماء نے لکھا، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی جو 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا نا اس آیت میں، اس جگہ جو دعا مانگے گا رک کر قبول ہوگی۔ آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس آیت کو 8واں پارہ 2 رکوع اور 2 رکوع کے بعد یہ آیت نمبر جو ہے 145، اس میں کیا ہے؟ مشرک آئے، ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آئی نشانی یعنی حضور کی ہستی، قالوا تو کہنے لگے لن نؤمن، ہم نہیں ایمان لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک ایسے ہی ہم پہ نہ اترے اللہ کے رسولوں پہ جیسے اترا ہے۔ یعنی حضور قبیلہ قریش سے ہیں، عبد مناف سے ہیں، ہم جو ہے امیہ اور دیگر قبیلے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی بھی ہم میں سے ہونا چاہیے، ہم میں سے بھی ایک نبی، ہم پر بھی ایسی کتاب اترنی چاہیے، ایسے ہی فرشتہ آنا چاہیے ہمارے خاندان پہ بھی۔ اب وہ خاندان، انہوں نے کہا آپ تو آل عبد مناف ہیں، آپ تو آل ابی طالب ہیں، آپ تو آل جو ہاشم ہیں، کہا نہیں، ہاشمیوں میں سے آپ ہیں، ہمارے بھی بڑوں پہ ایسے اللہ کا فرشتہ اترے، ایسے کتاب لے کر آئے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ نبوت جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے کہ بندہ اپنے مرضی سے نبی بن جائے، اپنے پیسوں سے نبی بن جائے، اپنی جو ہے محنت مشقت سے نبی بن جائے، عبادت اور ریاضت سے نبی بن جائے۔ یہ تو عطائی ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، اللہ انتخاب کرتا ہے۔ یاد رکھیں نبی اور صحابہ یہ 2 کا انتخاب هو اجتباکم، اللہ نے کیا ہے۔ نہ کوئی اپنی عبادت سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی عبادت سے صحابی بن سکتا، تو یہ تو نبی بن ہی نہیں سکتا، جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ، اللہ دوسرا اللہ، 2 کے درمیان دعا قبول، فرمایا اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں واضح فرمایا۔ اب اگلی آیت میں وہ پچھلی بات کی ہوگی جو اس سے اگلی آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا معارف القرآن میں کہ یا عمر اللہ سینہ کیسے کھول دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دین کی باتیں سننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو دین کی محافل میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اور یہ مومن ہے، اس کی نشانی ہے کہ یہ مومن ہے جس کو انشراح ہو نا دین کی باتوں پہ، قرآن سننے پہ، ترجمہ تفسیر یا کوئی بھی دین کی محافل، تو دل پرسکون اور خوشی سے بیٹھے تو سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، انشراح دے دیا ہے۔ اور اگلی جملے میں، اس سے اگلے جملے میں آپ دیکھیے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو پھر حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے وحشت ہوتی ہے مسجد سے، وحشت ہوتی ہے دینی ماحول سے، وحشت ہوتی ہے قرآن کھول کر۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں، عورتیں مرد آتے ہیں کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کھولتے ہیں تو سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، نماز میں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان ہے، جنات ہیں جو اندر، نخوست ہے جو گناہوں کی، کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، پھر اس کو دل نہیں کرتا ان باتوں میں، ان چیزوں میں۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور آگے بھی خطاب جنات کو ہے، انسان کو ہے، اس کا آگے ترجمہ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے آگے مشرکین نے مکہ کی 3 بڑے گناہ تھے، مشرکین کے 3 بڑے گناہ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلے رکوع کے اندر بیان فرمایا، جو آگے یہ رکوع ہے، رکوع نمبر 5۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے جرموں کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 137 میں پہلے کہا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم نے مشرکین کی نظروں میں ان کی مزین کر دیے، یہ گناہ مزین ہو گئے تھے، یعنی مشرک بھی، گناہگار بھی، بدعتی بھی، کافر بھی اپنے گناہوں کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اپنے گناہوں کو دین سمجھ کے کرتا ہے۔ بعض بندہ جو ہے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا بدعت کرنے والے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے؟ کہا نہیں، مشرک کو ملے گی، کافر کو ملے گی، بدعتی کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں ان میں پہلا کہ قتل اولادی، بچوں کو قتل کرنا، حمل گرانا اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ ان کے نظروں میں بڑا خوش آئین کام تھا، وہ اس کو اچھا سمجھ کے کرتے تھے۔ اور دوسرا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اگلی آیت میں کہا کہ وہ کہتے تھے یوں، یہ هَذَا أَنْعَامٌ، یہ جو ہے نا، یہ سورہ انعام اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا۔ هَذَا أَنْعَامٌ، یہ جو انعام ہے نا، یہ جو جانور ہیں، وَهَذَا حِجْرٌ، اور یہ جو ہماری ہے کھیتی، یہ سب کی سب لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور آپ نے ان کو نہیں کھانا، یہ جانور کھا نہیں سکتے۔ اور یہ وانعام حرم ظہورها، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ دمبا ہے، یہ بکرا ہے، یہ گائے ہے، اس کے اوپر سواری نہیں کرنی، یہ ہم نے اس کے لیے کر دیا ہے اپنے بتوں کے نام پہ۔ آج گھوڑے پہ سواری ممنوع ہے نا، جس کو اپنے لیے بناتے ہیں، مختص کرتے ہیں سال میں، گائے کی سواری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھنا ہی نہیں ہے اس پہ، دودھ ہی نہیں پینا اس کا۔ اور وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور ان پہ نام بھی نہیں لینا اللہ کا، وہ مختص کر دی، یہ قباحت تھی ان کے اندر۔ دوسری قباحت یہ تھی اگلی آیت میں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلذُّكُورِ، بچہ اس کا پیدا ہوتا تھا، نر بچہ جانور کا، کہتے تھے خالصۃ للذکورنا، یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں پہ حرام ہے۔ لڑکا پیدا ہوا، یہ نر پیدا ہوا جو اس کا جانور کا چوپائے کا، وَإِن يَكُن مَيْتًا، اور اگر مردار پیدا ہوتا اس کا بچہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر کہتے دونوں کھا لو، مرد بھی کھا لے، عورت بھی کھا لے۔ اب سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ دیکھیں نا کیسے قباحتیں بنائی تھی انہوں نے خود ہی اپنے ذہن سے۔ آج کہتے ہیں نا، آج بھی یہی عقیدے دیکھیں گھڑے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب سندھ میں، آپ چلے جائیں اندرون۔ اور آگے اللہ رب العزت فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ اب یہ اس سے پچھلی آیت کے اندر ایک اور اگلی بات کہی، آپ اس سے پچھلی آیت پہ چلے جائیں، وجعلوا، ایک اور بے وقوفی، چوتھی بے وقوفی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وہ کھیتی میں اور جانوروں میں حصہ نکالتے تھے، زمیندار لوگ کہتے تھے یہ جانور اللہ کا ہے، یہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ ہمارے بابوں کا ہے۔ اور کھیتی میں بھی ایسے، جانوروں میں بھی ایسے، اور ان کا نظریہ یہ تھا، یہی ہمارے پنجاب والے کرتے ہیں نا، اب تو تھوڑا بہتر ہو گیا دین کی وجہ سے، پنجاب میں یہ دودھ جو ہے نا اس تاریخ کو سارا جو ہے لوگوں میں بکے گا نہیں، بلکہ کدھر جائے گا؟ فلاں بابے کے اس پر۔ وہ یہاں پہ اللہ نے بیان کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کا ہے جانور اور یہ کھیتی، بِزَعْمِهِمْ، اپنے گمان سے ہی، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے بابوں کا ہے، ہمارے شریکوں کا ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، اور جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا نا، گائے بھینس جو بھی یا کھیتی، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو اسے ہرگز اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے تھے، کہتے نہ اس کا سارا ادھر رکھو، اس میں سے کچھ بھی ادھر نہیں لانا، یہ وہ ناراض ہو جائیں گے، بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا۔ اور اگلی بات اللہ نے کی وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کا ہوتا تھا حصہ، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اس میں تھوڑا تھوڑا ادھر بھی ڈال دیتے تھے۔ اللہ کوئی بات نہیں، غفور الرحیم ہے، لیکن بابا نہیں بخشے گا۔ ذہن بنایا ہوا تھا نا کہ بابے کو اگر دیگ نہ پہنچی، بابے کے مزار پہ اگر، قبر پہ اگر یہ دودھ نہ پہنچا تو بس ہماری بھینسیں مر جائیں گی، اور اللہ تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی یہ عقیدہ مجھے بتائیں آپ سارے پنجاب میں ہے یا نہیں، سندھ میں ہے یا نہیں؟ نہیں ساروں میں ہے، ادھر بھی ہے۔ اب یہ نظریہ کتنا باطل تھا، اس کو بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے یہ تو چلے قرآن کا ترجمہ مختصر کرتے ہیں تاکہ آپ کو
آگے بڑھتے رہے ہم. اگلی آیت میں آپ دیکھیے یہ جو رکوع ہے نا، 9واں رکوع، یہ 10 اللہ رب العزت نے وصیتیں کی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پہ، ہر آسمانی کتاب پہ نازل ہوئی. یہ 10 وصیتیں ہیں. ان میں پہلی وصیت تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. پیچھے یہ ساری باتیں کر کے اللہ نے کہا یہ ہر کتاب میں اترا، ہر نبی پہ نازل ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچوں کو قتل نہیں کرنا، خوف کہ غربت آئے گی. نحن نرزقکم، میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش، بدکاری کے قریب نہیں جانا، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. ولا تقتلوا النفس التي، کسی کو قتل نہیں کرنا. یہ جو قتل عام آج کل عام ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اور ذالکم وصاکم، یہ تمہیں وصیت کر رہا ہوں میں، اللہ کہہ رہا ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے پاس نہیں جانا. اور فرمایا واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فاعدلوا قلتم فاعدلوا، جب بات کرو تو سچی بات کرنا اور عدل کرنا. فاعدلوا، عدل کا کام کرنا، اور اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ. وبعہد اللہ اوفوا، اور وعدے پورے کرنا. ذالکم وصاکم، پھر کہا یہ وصیت کر رہا ہوں تمہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، صحیح رستے پہ چلنا، بھٹکنا نہیں. فَاتَّبِعُوا، اور سیدھے رستے کی اتباع کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر نہ پھرنا، ادھر ادھر. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم بھٹک جاؤ گے. اور ذالکم وصاکم، پھر اللہ نے تیسری بار کہا یہ وصیت کر رہا ہوں میں تم کو. اب لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو 10 باتیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. اب ان ساری باتوں کو جب اللہ نے بیان کر دیا تو اس کے بعد اللہ نے اس کے بعد جو ہے آخری رکوع میں سورہ انعام سورہ کے آخری رکوع میں اللہ نے یہ جملہ کہا کہ میں تم پہ احسان کرتا ہوں امت محمدیہ. اتنی تمہیں نیکی کی باتیں بتائیں، شرک سے بچنے کا بتایا، بدعات سے بچنے کا بتایا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں 10 نیکیوں کا اجر دوں گا. آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، نامہ اعمال میں کتنی بار لکھا جائے گا؟ 10 بار. اس لیے جو رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے تو علماء نے لکھا کہ اس کو 10 مہینوں کا اجر ملتا ہے. اور جو پھر اس کے بعد 10 روزے رکھتا ہے شوال کے، تو 10 کو 10 کے ساتھ 2 مہینے ہو گئے، 60 دن. اب آپ دیکھیے کہ 60 روزوں کا وہ ہوگا تو اس لیے 12 مہینوں کا، سال کا اجر ملتا ہے جو 10 روزے رکھتا ہے شوال کے. تو اس لیے آگے اللہ رب العزت نے پھر حضور کی زبان سے کہلایا. چلو ہمیں اللہ سمجھانے کے لیے شرک کی نفی بتا رہا ہے کہ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آگے آیت نمبر 162، قل، میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہہ دیں، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی. صلاتی، عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور مالی. آپ جب کہتے ہیں اللہ اکبر نماز میں تو آپ کا قول اور فعل دونوں آ جاتے ہیں نا، بدن بھی اور زبان بھی، دونوں چیزیں نماز میں شامل ہیں. عبادت کی 2 قسمیں کی نماز میں ہیں. اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان کو کہیں، ان صلاتی، میری نماز، میری قولی اور فعلی عبادت، وہ نسکی، اور میری قربانی، مال خرچ کرنا، وہ محیایا، میری زندگی، وہ مماتی، اور میری موت، للہ، کس کے لیے ہے؟ یہ عقیدہ مضبوط کر لیں اس آیت کو، رب العالمین، جو کائنات کا رب ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ مال میں. نظر نیاز کس کے نام ہوگی؟ خرچ کرنا اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، اور صدا ندا اللہ کے لیے. یہ ہے لا شریک لہ. پھر آگے تکرار کیا وبذالک، اسی طرح امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، کہ میں پہلے مسلمانوں میں بن جاؤں. یعنی جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرے، جو اللہ کے غیر کے در پہ جھک جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے تو وہ مسلمانوں میں سے تو نہ ہوا، نا اطاعت گزاروں میں سے نہ ہوا. آگے قل اغیر اللہ، یہ جملہ ہی کہہ دیا.
تو یہاں اس کا اختتام کیا شرک سے بچنے کی تلقین کرتے کرتے. پھر سورہ اعراف جو ہے اس کے آغاز میں ہی نبی علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے. معجزہ، یہ سورہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک وادی ہے، اسے وادی اعراف کہا جاتا ہے. وادی اعراف جو ہے وہ ہے جس میں وادی اعراف کے اندر ایک بندے کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو وہ تو جائے گا کدھر؟ جنت میں. ایک کی بدیاں زیادہ ہوئیں، گناہ زیادہ ہوئے، وہ جائے گا جہنم میں. اور ایک کا میزان برابر ہے، ترازو برابر ہے، وہ ویٹنگ میں بیٹھ جائے گا. اسے ویٹنگ روم، اسے وادی اعراف کہتے ہیں. یعنی اب اللہ کی مرضی ہے اس کو ادھر گرائے یا ادھر گرائے. یہ جنتیوں کو بھی دیکھے گا، دوزخیوں کو بھی دیکھے گا. اسی صورت کے اندر اس کا مکالمہ آپ کو ملے گا. یہ دوزخیوں سے بھی بات کرے گا، جنتیوں سے بھی بات کرے گا. سورہ اعراف ایسی صورت ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیں گے. جو آدمی چاہے کہ میں مخلوق کے سامنے پست نہ ہوں، ذلیل نہ ہوں، میری اللہ تعالیٰ بے پردگی نہ کریں. ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو وہ سورہ اعراف کو جمعہ کے دن پڑھا کرے. چونکہ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن آئے گی نا. اور یہ معاملہ کب پیش آئے گا؟ اور جو جمعہ کے دن یہ پڑھے گا اور سورہ اعراف کو اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دے گا. اس کے اندر بڑی اللہ نے چیزیں پنہا رکھی ہیں. اس کے آغاز میں حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے کتاب انزل الیک. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، یعنی قرآن کے معجزے سے حضور سے خطاب کیا کہ آپ کو اتنا بڑا معجزہ دیا ہے میں نے جس میں زبر زیر کی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے وادی اعراف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 طبقے ہوں گے. والوزن، آیت نمبر 8، والوزن یومئذ الحق. اس دن جو ہے وزن حق تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک. اب ایک آدمی جس کا وزن نیکیوں کا وزنی ہو جائے گا، اولئک هم المفلحون، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب. ومن خفت موازینہ، جس کا نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہ ہائے افسوس کرے گا. یہاں تک کہ فرمایا اپنی انگلی چبائے گا، پورا ہاتھ کھا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. اور وراء ظہری، اسے پیٹھ کے پیچھے اس طرح بدیاں دی جائیں گی نامہ اعمال. اب حضور نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے موٹے تازے، لیکن حشر میں لائے جائیں گے، ترازو پہ رکھے جائیں گے، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا. فرمایا ایک آدمی کے ساتھ اتنے انبار ہوں گے نیکیوں کے انبار ہوں گے کہ ڈھیر لگا ہوگا، لیکن جب نامہ اعمال میں وہ نیکیاں رکھی جائیں گی تو ان کا وزن ہی نہیں ہوگا. فلا، پھر یہ آیت پڑھی، ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے آیت پڑھی، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. بڑے بڑے نیکیاں ہوں گی لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ کے لیے نہیں ہوگی نا، دکھلاوے کے لیے ہوگی، ریا، نمود و نمائش. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کل ہم گئے ادھر مسجد نبوی کے شیخ آئے ہوئے تو ان کے ساتھ ملاقات کی تو وہ فرمانے لگے وہاں ہمارے ایک بڑا عرب تھا، اس کے پاس ایک بندہ گیا کہ مسجد بنا رہا ہوں تو کوئی تعاون کر دو، تو اس نے 500 ریال نکال کے اس کو دیے. تو جب آیا باہر تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کو کتنے پیسے دیے؟ شیخ نے، بڑا پیسے والا ہے. اب تو دیتا ہی کوئی نہیں. یہ تو پرانی بات وہ بتا رہے تھے، یہ تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شیخ بڑے پیسہ دیتے ہیں، وہ تو خود لیتے ہیں کفیل بن کے. وہ اکثر مجھے کہتے ہیں مسیح شیبی شیخوں نے بنائی ہے. میں نے کہا وہ تو خون بندے سے لیتے ہیں کفیل بن کے، تو وہ ہمیں مسجد بنا کر دیں گے. تو اب وہ جو ہے نا کہنے لگے، پوچھا کتنے دیے ہیں؟ اس شیخ نے کہا جی 500 ریال. کہا تم اکیلے گئے تھے اس کے، یعنی وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب تم نے جو اس سے مسجد کے لیے پیسے مانگے؟ کہا جی. کہا تم نے غلطی کی ہے، جب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہو نا پھر تم نے جانا ہے اس کے پاس، پھر اس سے جا کے کہنا ہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں مجھے پیسے دو. اس نے کہا اچھا. اس نے دیکھا اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو یہ گیا جا کے کہا میں مسجد بنا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا تو یہ لو. اس نے یوں جیب میں ہاتھ ڈالا، 10,000 ریال نکال کے اس کو دیے. اب یہ قیامت کے دن کا کوئی وزن نہیں ہوگا، چونکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے دیا ہے نا. بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مجمع میں مانگو اور وہ لوگوں کے سامنے، تاکہ میڈیا کی زینت بنے کہ ہم نے جی فلاں جگہ مسجد
کنواں فلاں جگہ راشن دیا، لیکن فلا نقیم لہم یوم القیامت، حضور علیہ السلام کی باتوں پہ قربان جائیں، حضور کے سامنے ایک صحابی گزرے، عبداللہ ابن مسعود ان کا نام تھا، فقیہ امت ہے نا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی آپ کی، آپ نے فرمایا یہ عبداللہ ہے نا، اس کی ٹانگیں بہت پتلی ہیں، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں اس کو بٹھایا جائے گا تو اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ دیکھیں اصل بات اخلاص کی ہے، تو یہاں یہ بات اللہ نے فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کی بات شروع کر دی کہ تم پیدا مٹی سے ہوئے ہو۔ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک دم موضوع بحث بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہیں صورت دی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو، فَسَجَدُوا، سارے سجدہ میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ یہ جو 2 سجدے آپ کرتے ہیں نا نماز میں، ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ یاد رکھیں یہ بڑی رحمت ہے ہم پر، آپ سمجھ کے کریں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، فائدہ۔ تبھی ہم سجدے میں ایک دم جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا نا تو سارے سجدہ میں گئے تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو فرشتے سجدے میں تھے، اور شیطان جو ہے وہ اللہ سے مناظرہ کرنے شروع ہو گیا۔ آگے آیتوں میں ہے نا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ شیطان کیا کہ یا اللہ میں آگ سے اونچائی اور یہ پست مٹی سے، تو اس پر اللہ رب العزت نے اس کو غصے سے کہا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جا دفع ہو جا میری جنت سے، تو قیامت تک لعنتی ہے۔ فرشتے سجدے میں تھے، فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا اللہ غصے میں شیطان کو کہہ رہا تھا کہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہے میری، تو فرشتے خوف کی وجہ سے پھر سجدے میں چلے گئے۔ اور امت محمدیہ پر یہ 2 سجدے فرض ہو گئے، کسی امت پہ 2 سجدے نہیں تھے، 1 سجدہ تھا، اور ہم پر کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ اب پہلا سجدہ اللہ کی رضا کا ہے اور دوسرا سجدہ اللہ کی پکڑ سے بچانے کا ہے، جو یہ 2 سجدے کرے گا، تو اس کو یہاں بیان کیا۔ اگلا رکوع جو ہے یا بنی آدم، یہ یا بنی آدم یا بنی آدم، یہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں واحد سورہ ہے اور رکوع ہے جس میں 4 بار اللہ تعالیٰ یا بنی آدم کہہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ کتنی بار؟ 4 بار۔ اور یہ جو رکوع ہے نا یا بنی آدم، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو نظر بد شدید ہو جائے اور وہ مرنے کے قریب ہو جائے اور وہ بندہ اس رکوع کو پڑھ کے پانی پہ پی لے، اللہ اس کو شفا یاب کر دے گا۔ نظر بد کا سب سے مستند اگر کوئی علاج ہے تو وہ یہ رکوع ہے پورا، یا بنی آدم یا بنی آدم۔ تیسرا رکوع ہے سورہ اعراف کا۔ اللہ نے 4 بار انسان کو خطاب کیا ہے، آدم کی اولاد کو۔ اللہ نے آدم کی اولاد کیا کہ پوری کائنات کو بیچ میں شامل کیا۔ پہلے کیا کہا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، دیکھو آدم کی اولاد میں نے آپ کو لباس دیا ہے۔ باقی کائنات میں جتنے جانور پیدا ہوتے ہیں، ہر مخلوق بے لباس پیدا ہوتی ہے، بے لباس ہی دنیا سے جاتی ہے زندگی گزار کے، بے لباسی میں، لیکن انسان کو زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے لباس دیا، جسے آج دنیا یورپ بھلا بیٹھی ہے۔ آج بے لباس ہو کر مرد عورتیں خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ نے لباس دے کر زینت کہا، اور یہاں بے لباسی کو اختیار۔ حضور نے فرمایا کچھ خواتین ہوں گی قیامت کے دن، وہ جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، اور جنت کی خوشبو مسیرۃ کذا و کذا، اتنے فاصلے تک آتی ہے خوشبو کی، جیسے عطر آپ کھولیں تو اس کی خوشبو دور تک جاتی ہے۔ جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ عطر کی دکان کی خوشبو دور تک جاتی ہے، تو جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ کعبۃ اللہ کا غلاف میں یہاں رکھتا ہوں تو پورا کمرہ معطر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ فرمایا وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ وہ ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی، یعنی چست لباس پہنیں گی۔
ٹائٹ لباس پہنیں گی اور اپنی طرف راغب کریں گی لوگوں کو. تو یہاں پہ لباس وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہتر لباس تقوی کا ہے، اندر کی کیفیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اور پھر یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم، جیسے تمہارے ماں باپ کو دھوکے میں ڈالا تھا جنت سے، من الجنتی جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا تھا. تمہارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح اس نے فتنے کے اندر مبتلا کیا، جنت کا لباس ان سے چھنوا دیا، جنت ان سے چھنوا دی، اور شیطان نے تمہارے ماں باپ کی دشمنی میں آ کر ان سے نعمتیں چھنوائی. وہ تم کو بھی بے لباس کرے گا، وہ تم سے بھی نعمتیں چھنوائے گا جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. فطرت تمہاری بنائی ہے، تمہیں اللہ نے داڑھی دی، تم اس کو کاٹو گے. اللہ نے تمہیں جو چہرہ دیا تم اس کے مسخ کرو گے، فطرت کو چینج کرو گے، اور تم اسی طرح پکڑ میں آ جاؤ گے جیسے نقصان میں، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے نقصان دیا. اور فرمایا اگلی بات کر دی، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے شیطان جن، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کے لشکر بھی، قبیلے بھی، من حیث لا ترون، لیکن تم اس کو، اب یہاں جن کتنے بیٹھے سن رہے ہیں ہمارا درس، لیکن ہم انہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں اور محبت سے. بعد میں کئی بار اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے کئی بار درس سنتے ہیں، کئی بار، میں یہ حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، کئی بار شکلیں چینج کر کے آتے ہیں اور حیرت کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں چیزیں، کیونکہ وہ ہمارے تابع ہیں، وہ ہماری سننے کے لیے جوک در جوک آتے ہیں، آپ سے زیادہ وہ آتے ہیں. اگر بندہ کا تعلق ہو اللہ رب العزت کے ساتھ اور اپنے اکابر علماء اولیاء کے ساتھ تو وہ زیادہ سنتے ہیں. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کے اندر بھی بہت سے اولیاء، للذین لا یؤمنون، اولیاء مددگار. وَإِذَا، یہ ساری بات کر کے آگے اللہ نے آخر میں پھر جو ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد آؤ تو زینت اختیار کر کے، صاف لباس پہن کے، گندے کپڑوں میں نہیں، بدبو میں نہیں، عطر لگا کر آؤ، اور اچھی عطر لگاؤ. ایک گل لالا لگا کر نہ آ جائے کرو. ہمارے اکثر جو لوگ آتے ہیں ایسی عطر لگا کر آتے ہیں کہ بعد میں دماغ درد کرتا رہتا ہے. اچھی مہنگی خوشبو لے لیں، ذرا 200-300 والی خوشبو لیں، کوئی اچھی سی لے لیں، لیکن یہ بالکل جو ہے جو عام خوشبو ہیں جو دماغ کو درد کر دیں، صاف ستھری. آپ جب خوشبو لگا کے اچھا کپڑا، صاف کپڑا، یعنی مہنگا کپڑا نہیں، صاف کپڑا مراد ہے، آپ پہن کے عطر لگا کے مسجد میں آئیں گے، فرشتے آپ کے ساتھ گلے ملیں گے، کیونکہ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ عطر ہے، خوشبو ہے. حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں پہلا کس کا ذکر کیا؟ خوشبو کا. اور اب آپ دیکھیے اس کے بعد آگے جو رکوع ہے اس میں اللہ نے رکوع جو آیت نمبر 50، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، قرآن سن کے تکبر کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. لا تفتح لهم ابواب السماء، جب وہ مریں گے ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یعنی ناممکن ہے، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کوئی گزار سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح جو اللہ رسول کا مخالف ہے دنیا میں وہ مرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، آسمان کا دروازہ اس کے لیے. پتہ چلا جنت اوپر ہے، دوزخ نیچے ہے، چونکہ دروازے کے ساتھ جنت کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا جب مومن مرتا ہے تو آسمان کے دروازے پہ اسے فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اور جو کافر مرتا ہے تو روح اس کی اوپر جاتی ہے تو آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، کہتے ہیں تو بدبخت ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، کافر ہے، اس کی روح کو پھینک دو. کالے کپڑے پہ آسمان سے پھینکی جاتی ہے تو وہ جہنم کی تہ میں چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں یہ جملہ بولا، اس کو سمجھنے کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں جو سورہ اعراف اس کا نام رکھا نا، اس کو یہاں بیان کیا، چونکہ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا ہے 2 مرتبہ. اعراف، نیکیاں بدیاں جن کی برابر ہو جائیں گی تو وہ یوں بیٹھیں گے، درمیان میں ہوں گے،
ادھر جنت والے، ادھر دوزخ والے، نیچے دوزخی ان کو نظر آئیں گے، اوپر جنتی عیش و عشرت میں نظر آئیں گے۔ اب ان کو جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی اور دوزخ کی ہیٹ بھی ادھر سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ اب یہ امید اور خوف کے درمیان ہوں گے، امید اور خوف کے درمیان۔ اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان کرتے ہیں اسی رکوع کے آگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آیت نمبر اس کی 44، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اصحاب جنت والے پہلے دوزخیوں کو پکاریں گے، أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کیا تم نے وہ باتیں سچ پا لیں جو اللہ کہا کرتا تھا دنیا میں؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور کیا وہ ساری باتیں سچ ہو گئیں یا نہیں ہوئیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی تھی؟ قالوا نعم، کہیں گے یا بالکل ایسا ہی ہوا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک فرشتہ آواز دے گا، صدا لگائے گا، لاؤڈ سپیکر جیسے ہوتا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے قرآن سن کر بھی، حق سن کر بھی عمل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کے درمیان بات ہوگی، وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک پردہ آ جائے گا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اب اعراف والے، وادی اعراف والے وہ پہچانیں گے سب کو، دوزخیوں کو بھی، جنتیوں کو بھی۔ وَنَادَوْا، وہ پکار کر کہیں گے اصحاب الجنہ والوں کو، ان سلام علیکم، السلام علیکم، یہاں تو سلام کرتا ہی کوئی نہیں ایک دوسرے کو، سلام علیکم، اس کی تشریح انشاءاللہ میں آگے کروں گا کل۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، کچھ ہمیں بھی تو کھانا دے دو ادھر سے، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اور فرمایا وہاں اس وقت یہ جنتیوں کے نعمتوں کو دیکھیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اب یہ دوزخیوں کے ساتھ بھی مکالمہ کریں گے، ان کی گناہ ان کو یاد کرائیں گے اور ان کی نافرمانیاں ان کو یاد کرائیں گے۔ اور اس وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، دوزخ والے پکار کر کہیں گے اصحاب الجنت والوں کو، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، دوزخی پیاس سے تڑپیں گے، بھوک سے تڑپیں گے، تو جنتیوں کو پکار کر، چونکہ دونوں کے درمیان شیشہ ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو یہ پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، یہ نہر کوثر کا، او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالو، جنت والے کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں۔ جنت کی نعمتیں کافروں پہ، آج شراب جو پیتا ہے جنت میں شراب نہیں ملے گی، اس کو جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جو آج سود کھاتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں سختی سے ان سے منع فرمایا۔ اور آخری بات اس میں صاف کہہ دی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے دوزخ میں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا گھسایا کہ موت کی امید ہی ختم ہو گئی ان کو، کہ ہم مریں گے بھی، یقین ہی نہیں تھا، لمبی زندگی کی امید تھی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، دنیا میں مجھے بھول گئے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن میں ان کو بھول چکا ہوں، اللہ کہے گا، کما نسو، جیسے انہوں نے بھلایا تھا، لقاء یومہم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو، آج قیامت کو انہوں نے بھلا دیا، میں اللہ نے ان کو آج بھلا دیا۔ جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد رکھے گا۔ یہاں ہمارا یہ جو آگے نبیوں کے واقعات ہیں، 6 نبیوں کے واقعات ہیں، اور وہ اللہ نے مختلف ایک ایک رکوع میں بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا آگے سپارے میں دوبارہ تکرار سے یہ نبیوں کے واقعات آئیں گے، وہ ہمارے درس کا حصہ ہوگا۔ اور اس میں ایک آیت ایسی اللہ نے بیان کی ہے، یہ آیت نمبر آپ دیکھیے 55، ادعو ادعو ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، زور سے اور آہستہ۔ یہ جملہ پڑھ کے دعا قبول کریں، آپ یہ جملہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ کہتا ہے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اللہ کو تیز بھی پکار سکتے ہو، آہستہ بھی پکار سکتے ہو، اور انہ لا یحب المعتدین، لیکن وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلا چلا کے اللہ کو نہ پکارو، زور زور سے ذکر کرنے کی یہاں ممانعت بھی ہے۔ آپ اللہ کا نام لیں کہ
لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ جو ہمارے لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے شروع ہو جاتے ہیں، گھروں میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ معتدین میں آتے ہیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو۔ لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور آپ لاؤڈ سپیکر کھول کے تلاوت کر رہے ہیں یا ان کو نعت سنا رہے ہیں۔ آپ اتنا پڑھیں جتنا سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔